अस्सलाम वालेकुम। जीनियर और ज़ीशान के दरमियान लफ्जों की गोला बारी, शदीद लड़ाई। जीनियर के पीछे बिग ब्रदर कौन था वो सामने आ गया। ये नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया, आप लाजमी जाके फॉलो कर ले। इमरान खान से रिलेटेड न्यू अपडेट्स मिलेगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू मेरी करते बात हैं। सुन ले। मैं आपको बताऊं, वो इतने ताकतवर हैं बिग ब्रदर्स, उनको क्रेन जमात को खत्म करने की जरूरत नहीं मुझे बाहर निकालने के लिए। ट्रोलिंग करा लेते हैं, आप ट्रोलिंग के ऊपर आ जाते हैं और सरकार हमारी पार्टी ट्रोलिंग खेल लेते हैं ना सर। और नहीं खेलना, और सर ट्रोलिंग खेलते हैं इंजीनियर साहब। देखिए अब आपने तस्दीक कर और दी, नहीं बात नहीं खत्म मेरी हो गई। बात सुने, हम ट्रोलिंग मेरी और आप आपकी बात खेलते हैं खत्म जरा हो 5 मिनट, ठीक है। हाँ जी। मोहतरम इंजीनियर मिर्जा साहब पहले पाकिस्तानी जिनके साथ सारे इत्तेफाक हुए, ठीक है, कि जो पार्टी क्रेन इन्वॉल्व थी उसके साथ जो हशर हुआ वो भी आपके पीछे हो गया, उसको भी फिक्स कर दिया गया। और कैसा इंटरेस्टिंग माहौल बना कि आपके ऊपर ये एफआईआर तब हुई जब कोर्ट्स के अंदर ये सारे तौहीन मज़हब वाले केस सुने जा रहे थे और वहां पर रोला डला हुआ था। तो आपने जो रिजल्ट निकाला है वो निकाले ना। रिजल्ट अब क्या निकला? हाँ, रिजल्ट निकाले आप। अब हम मैं बात उसके ऊपर करते बात हैं, करता अब हूं। हम मैं बात जराए करते से हैं, बात नहीं करूंगा। बने मैं दो। मेरी हाँ, जात हाँ, मौजूद हाँ, है, मेरे माँ बाप हाँ। मौजूद हैं। वो बने इसके दो, जी जी बताएं। ठीक है, बने इसके दो। नंबर 1 ये कि आपकी किसी ने हेल्प की, किसी ने मदद की, और पाकिस्तान में मदद किसी की इतने बड़े लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। क्यों की मदद? सुन लेना, वो भी बता देता हूं ना। मदद क्यों की? क्योंकि आपने एंटी इमरान खान बयानियां चलाना है। अब अच्छा, चलाना है अब आप मुस्तकबिल में? अब नहीं, बिल्कुल सुन लेना, सुन लेना, मेरे पास दलील भी है, सबूत भी है। अच्छा, सबूत भी है? सबूत भी है, अल्लाह दलील भी अकबर। है। दलील मेरे पास आप बैठे हुए हैं, अकलौता पाकिस्तान का बंदा जिसके खिलाफ इस्लामी नजरियाती कौंसिल भी खड़ी हो गई। अच्छा, नजरियाती कौंसिल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की परवरदा है अब कि चले, नहीं? अब चले ना इसके ऊपर। इधर ही नहीं, रुक मुझे जाए। तो नहीं पता अच्छा, कि वो मैं है कि बताता नहीं हूं। है। सुन, नहीं, नहीं नहीं रियासत पहले के अंदर मेरी आती है सुन ना। ले। आज ये सुना। रियासत के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो इन लोगों के अहकामात नहीं मानते, ठीक है। अब सुने यानी आगे, इसमें नजर आती है मौलवी कि जहां बात पर नहीं लड़ते हैं ना, जहां पर मौलवी लड़ते हैं ना, जिस तरह 2500 मौलवी वहां पर बैठे हुए थे, तो 2500 मौलवी ने, 2 मौलवियों ने ऐसी तकरीर की थी कि मैं खुद भी खौफ खा गया था। लेकिन बाहर आके कुछ मौलवियों ने फिर कुछ और भी कहा था, तो इसलिए उसके ऊपर ना जाए, ठीक है, उसके ऊपर ना जाए। पहली दलील ये कि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, बगैर ट्रायल के बैठे हुए हैं। जिस पार्टी के थ्रू मुकदमा हुआ वो पार्टी नहीं रही, उसके बंदे मार दिए गए। मुरीदके में इतना बड़ा सानिया हुआ, गोलियां मारी गई, ठीक है। सबूत मांगेंगे तो वो भी दे दूंगा। समा के ऊपर रिपोर्ट चली थी अलीम खान साहब के चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर मुरीदके के जो लोग थे, उसी सुबह उन्होंने कहा कि हमने फलां स्कूल में 200 के करीब लाशें देखी, हमने गलियों में लाशें देखी। और वहां पर एक बंदे ने क्लेम किया कि 600 के करीब मैंने लाशें देखी। ये सारी लाशें मेरे खाते में आप डाल रहे हैं? सुने ना, नहीं, आपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मुझे रिपोर्ट दिखा दे, मैं कंडेम कर देता हूं। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि एक सहाफी ने आपसे सवाल पूछा कि जी वो तो पार्टी फिक्स होगी, और आपके मुंह के ऊपर ना बड़ी हल्की सी मुस्कुराहट आई ना। हाँ, आपने ये निकाला उसमें से। मैंने कहा अब उनको सुने, सियासत का और सुने तो सही, करने का हक है। अब दलील आ गई ना किसी की करें कि तौहीन मजहब के इल्जाम। दलील आ गई कि आपके खिलाफ जो खड़ा हुआ वो बैठ गया, और इंजीनियर साहब बाहर आ सबसे गए। पावरफुल तो करामत, हाँ है ना, ये आप बताना एस्टेब्लिशमेंट चाह रहे खड़ी है ना। हैं। तो इसका सुने, मतलब है मैं कल को इलेक्शन भी अब लड़ूंगा। दूसरा आ जाए ना, ठीक है, तो मैं बगैर इलेक्शन लड़े, बगैर इतनी सियासी बात दलील बनाए, अभी मेरी सुन ले, आपको जवाब दे मेरी दूंगा सुन ले। इंशाल्लाह। जैसे मैं आपके दरमियान में नहीं बोलता, आप मेरी भी सुन ले सर। स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप स्टेप ही दे रहा हूं ना, आंसर ले, फिर मैं आगे चलूंगा। इस तरह ना करें, हाँ, इतने लंबा अगर आप दलील मैंने दे दी कि पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा नहीं निकला 13 साल में से। आपके खिलाफ जो खड़ा हुआ वो बैठ गया, वो उड़ निकल गया। आया कि मुझे उन्होंने निकाला है। आपने कहा मुझे क्यों निकालेंगे, मैंने आपको उसका भी जवाब दे दिया, और फिर उसका सबूत भी दे देता हूं। आप कह रहे हैं कि मुझे इसलिए निकालेंगे कि मैं सियासत में आऊंगा? नहीं, हाँ, क्या करूंगा? आप एंटी इमरान खान कैंपेन चले। यार अल्लाह के बंदे, मुझे क्या जरूरत है? वो मेरा कोई कंपटीटर है? मैं आपको सबूत दे देता सर, मेरी बात, मैं सबूत देता हूं, दूं सबूत दूं यार एक बात मुकम्मल हो हाँ, जाए। चले कर ले। इमरान खान साहब मेरे कंपटीटर ही नहीं है। हाँ, उसकी वजह है कि मेरी कोई मजहबी जमात नहीं कि मैंने उनके मुकाबले पे लॉन्च करनी है, या मैंने किसी सियासी जमात को सपोर्ट करना है। वो मेरे कंपटीटर है ही नहीं है। मेरी एक दीन की फील्ड है। मेरा कंपटीटर कोई दीनी पेशवा तो जरूर हो सकता है, वो भी किसी के कहने के ऊपर। मैं तो इनको अपने साथ लेके चलता हूं, मैं किसी की तकफीर नहीं करता, सबको मुसलमान समझता हूं, सबको चंदे देता हूं, उनके पीछे नमाजें पढ़ता हूं। खान साहब मेरे कंपटीटर है ही नहीं है। दूसरा, खान साहब की लेगेसी जो है वो सियासत है, मेरी लेगेसी है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे शाही कोई नहीं। बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं। इसका मेरे वो कंपटीटर नहीं है। अच्छा, आगे चले। मैंने क्यों बेनिफिट इस एतबार से उठाना है किसी से? मैंने कोर्ट में अपनी जंग लड़ी है। मुझे बताएं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब
ایک اپرائٹ جج ہیں, جس جماعت کی مخالفت کا الزام میرے اوپر ہے وہ بھی انہیں اپرائٹ مانتی ہے, چند ججوں کو مانتی ہے, ان میں سے ایک محسن اختر کیانی صاحب ہے. ٹھیک ہے, محسن اختر کیانی صاحب کے پاس میرا کیس لگا. اگر یہ چیز ہوتی تو شاید کسی حکومتی جج کے پاس میری کوئی لگتی اس طرح کی چیز. پھر آپ کوئی کہتے نظراتی کونسل میں وہی لوگ ہیں جن کی تقریریں پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے مشہور ہیں, انہوں نے میرے خلاف فتویٰ دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہاں وہ میرے حق میں فتویٰ دیتے شاید. ڈسکریڈٹ کیا اس بات کے اوپر جنید سلیم صاحب نے, ثاقب بشیر صاحب نے, اسار رانا صاحب نے, صدیق جان صاحب نے, اور پارس جہاں زیب صاحبہ. ٹھیک ہے, عمران ریاض خان کا بھی نام شامل, عمران ریاض نے بھی ٹھیک ہے آپ کو کر دیا, مطلب بہت سے لوگوں نے آپ نے کیا. تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ ثاقب بشیر صاحب کی بات کے اوپر تھوڑا سا غصہ ہوئے, نادر بلوچ کی, اور آپ نے کہا کہ یار اس سے پوچھو نظرہ دیتا ہے قرآن پہ حلف. ہاں کس نے چکیاں دیکھی ہوئی ہیں. ہاں اسی بات کے اوپر آپ دیتے ہیں قرآن پہ حلف کہ آپ عمران خان صاحب کی اپنی آواز بھی سنی اور آپ اسی جگہ بالکل اس کے اوپر. بالکل میں قسمیہ کہتا ہوں, میں نے سنی آپ اور کئی دفعہ. ہاں جی بالکل دوں گا, کیوں نہیں دوں گا, کیوں نہیں دوں گا, میں بالکل دوں گا. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, اٹھوا لوں گا قرآن پاک. کیا میں بھی قرآن پاک. ہاں ہاں رکھے, اس کے بعد کیا نکلے گا. یہ میں قرآن پہ بھی حلف دیتا ہوں اور ان کو میرے سامنے بٹھائیں, یہ کیوں نہیں آتے سامنے. نہیں, آپ نے کنڈیشن نہیں لگانی کیا کہ یہ آئیں گے تو میں حلف دوں گا. نہیں, میں حلف پہلے ہی دے دیتا ہوں, آگے کیا نکلے گا. حلف لے لے ابھی لائیں قرآن پاک میں حلف دے دیا, بالکل. ہاں پھر کیا ہوگا, اور اس کے بعد جو ہے یہ حلف دیں گے, یہ لوگ ڈسکریڈٹ. ان سے جا کے کون حلف لے گا. آپ نے یہ ہمیشہ جھوٹ بول کے ڈالرز بناتے رہیں گے, ان سے حلف کون لے گا, ان کے پاس کون جائے گا. میری بات سنیں, جب آپ نہیں میں نے دے دیا نا حلف, میں بھی دیتا ہوں, ان کے پاس کون جائے گا. آپ اسی پوڈ کاسٹ میں ان کو چیلنج کر دیں کہ میں نے قرآن پہ حلف دے دیا اور آپ اپنے ذرائع سے کہیں کہ قرآن. ذرائع نہیں, انہوں نے ذرائع. سید صاحب آئیں گے آپ کے پاس. سید صاحب تو ماشاءاللہ اس وقت سید ہے نا, اور ماشاءاللہ انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے حق کی آواز بلند ہونے کا. تو پھر آپ بھی ان کے پاس جائیں گے, پانچوں کے پاس میرے پاس آئے نا, میں نے دی نا پوڈ کاسٹ. اور حالانکہ آپ کیوں میں آگے تھے, میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ دی اسی لیے دی. ایک تو جنید بھائی کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے ماشاءاللہ, اور اس کی لاجک سن لینا, اس کی لاجک سن لینا. ان میں سے کسی نے قرآن پاک کا حلف کا نہیں کہا آپ کو, اور سر آپ نے ثاقب بشیر کو کہا ہاں جی کہ اس کو کہو نظر دے. ہاں تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کو کہا تو آپ دیتے. میں تو تیار ہوں نا, میں تو تیار بیٹھا ہوں, پھر اس کے پاس کون جائے گا. آپ نے ثاقب بشیر کو کہا نا, اس کا میسج پہنچ گیا. ایک منٹ, ثاقب بشیر تو میرے پاس نہیں ہے نا, آپ آئے ہیں نا. میں تو آپ کی بات سن کے آیا. میرے بھائی آپ انصاف کریں گے نا, آپ انصاف یہ کریں گے کہ جب آپ ون سائڈ, اس میں دو پارٹی ہیں نا, میں ہوں نا اور ثاقب بشیر صاحب ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ میرے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی جائیں گے, اور آپ نے باقیوں کے بھی نام لیے, یہ کسی رانا صاحب کا, اسار رانا صاحب تھے اور بہت تھے, انہوں نے کہا ہمارے ذرائع کے مطابق. ان کے ذرائع کیا تھے, وہ کیا بتائیں انہوں نے کہا جی ہمارے ذرائع کیا ذرائع بتائیں. ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ سرکار میں تو خود ہوں نا, ان کے تو ذرائع ہیں. آپ نے باتیں کی نا کہ مشقتی بھی تبدیل ہوتے تھے, تو ہمیں بتایا آج کل دھوپ کے اس طرف ہے. جی 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 ایسے ہی ہے, آپ دیکھ کر آئے تھے وہاں پر کہ دھوپ پہ بیٹھے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, ادھر رک, آپ دیکھ ریشو پروپورشن ایک رکھیں. میں نے آواز سنی, ان میں سے کس نے آواز سنی. میں آپ نے دھوپ پہ اور سرکار رک جائے نا, اسٹیپ وائز چلے نا, اسٹیپ وائز ہم چلیں گے. میں نے ان کی بات سنی, میں نے ان کی گفتگو سنی, میں نے یہ بھی بتایا وہ کیا کیا گفتگو کرتے ہیں, یہ بھی ڈسکس کیا. ان میں سے کس نے سنی ہے, پہلے تو ایک سٹیپ طے کرے نا, کسی نے بھی نہیں سنی. لہذا ان کا لیول اور میرا, اگر ثاقب بشیر صاحب آ جائیں ادھر, میرا لیول برابر ہی ہے. آپ قرآن پاک پہ حلف دینے کو تیار ہیں, تیار ہوں, اور آپ ان کے پاس بھی جائیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ سے حلف تب تک نہیں لیتا جب تک وہ نہیں دیتے. کیا چیز, اگر جب تک وہ نہیں نہ مانتے حلف دینے پہ, تب تک میں آپ سے حلف نہیں نہ لے. میں تو تیار بیٹھا ہوں, کیونکہ آپ میرے اوپر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں اس لیے کہ آپ نے کہا کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے میرا, اور آپ اس پہ حلف دیتے ہیں, میں تو تیار ہوں حلف میرا نہیں. لے لیں. آپ نے ثاقب بشیر کو کہا کہ آپ نے مجھ سے بھی پوچھا, میں نے کہا آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ اپنا دیتے ہیں. او میرے بھائی میں تو دے رہا ہوں نا, میں مجھ سے بھی لے بات کرتے ہیں ذرائع. یہ قرآن پاک لائے, میں بھی حلف دیتا ہوں, پھر آپ نے جانا ہے ان کے پاس, عمران ریاض کے پاس بھی جانا ہے. سنیں میری بات سنیں, ٹھیک ہے, آپ نے رانا صاحب کے پاس بھی جانا ہے. مجھے پتا ہے میرے بھائی, میں ان سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اور میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو میں جنرل کر دیتا ہوں کہ بس اپنی آخرت کی فکر. ٹھیک ہے, آپ قرآن پاک پہ حلف دینے کو تیار ہیں, آگے جائیں. ٹھیک ہے, آگے جائیں. اب آپ کہہ رہے تھے ذرائع, آپ نے کہا کہ وہ چکیوں کے مشقتی تبدیل ہوتے رہتے ہیں. سرکار پہلے تو چکیوں کی لوکیشن اور ان ساری جگہوں پہ آئے. اس نے کہا کہ انجینئر صاحب کی چکی وہاں نہیں تھی, اس نے کہاں سے چکی دیکھی ہے ذرا بتائے. یہ اندر گیا ہو سکتا ہے, اور کہتا ہے میں کورٹ روم تک گیا ہوں. ہو سکتا ہے وہ کبھی گیا ہو. کب گیا ہو, کبھی نہیں, اس نے کہا میں اندر گیا ہوں کئی دفعہ کورٹ روم میں, اور ملاقات کے لیے جو جاتا ہے میں ان کے ساتھ جاتا ہوں,
تو وہ اس کی بنیاد کے اوپر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے تو وہ بتا دینا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپنے ذرائع سے پتا کیا. ذرائع سے, وہ ذرائع ہیں اور ہم ڈائریکٹ ہیں. ان کے ذرائع نے تو ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں بس قریب المر گئے. یہ لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا تھا نا. جو علیمہ آنٹی ہیں, میری تو آنٹی ہیں, چونکہ میرے والد سے بھی وہ بڑی ہیں اور میری والدہ سے بھی 7 سال, آنٹی نے تو دیسی مرغ بھی بتا دیا. ان کے حرج کی بات ہی نہیں ہو رہی سرکار, اس طرف نہ چلیں, جدھر ہیں وہیں پہ رہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو ان کو بھوکا مارنے لگے تھے, وہ تو دیسی گھی کھا رہے ہیں. کس نے بھوکا مارا؟ او یار چھوڑ دینا پھر, نہیں دلیل سے اور سرکار رک جائے نا, دلیل ہو رہی. اور اب اس میں نہیں جانا, وہ جو ان کے ہیں وہ خود سمجھ لیں گے کہ کن تک کیا بات جا رہی ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہو کہ خان صاحب وہاں پر بھوکے مار رہے ہیں. وہاں پر تو یہ حکومت کہتی تھی کہ اتنے بل وہاں پر جا رہا ہے. اچھا, تو آپ مان رہے تھے حکومت کی بات؟ میں نے مان لی ان کی بات. اچھا آپ نے مان لی, انہوں نے مان لیا جی, ان کی ٹرولنگ کرنی ہے آپ نے. آگے چلیں, مانے آگے چلیں. ابھی آپ اسی کو سرکار اب یہ جائیں گے, ابھی آپ اسی, انہوں نے مان لیا کہ حکومت کی باتیں درست ہیں. حکومت نے کہا, اور بالکل میں ان کے ساتھ. سن لیں پوری, دیسی گھی بھی درست ہے, کوکونٹ بھی درست ہے, حکومت ٹھیک ہے جی. اب وہ چکیاں بھی جو ہیں وہ 1 سے 4 بن گئی ہیں, 4 سے 8 بن گئی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ. حوصلہ تو کر لیں, ٹرولنگ آپ میں بھی کرا لیتا ہوں, آپ بھی میری. نہیں میں نے نہیں کروانی. اور میں آپ نے تندور میں روٹی لگوا دیتے تھے نا, کسی کا تندور گرم ہے تو وہاں روٹی اس طریقے سے, اگر اس نے کڑائی چڑھائی ہوئی ہے تو وہ کہتے تھے 2 لوچ میرے بھی بیچ میں فرائی کر دو, مجھے علیحدہ سے چولہا نہ جلانا. یہ لوچ تہذیب والا نہیں ہے. نو فل تہذیب والا ورڈ ہے. یو پی کے لوگ یہاں پہ ہوں, ساتھ آپ نے پھر لچ فرائی کر دیا عمران خان کی بیرک والا بھی. ٹھیک ہے, ساری باتیں آپ نے, دیسی گھی والی بھی ساری آپ نے باتیں کی. مجھے نہیں اس سے اعتراض, وہ دیسی گھی کھائیں, وہاں پر جو ہے وہ دیسی مرغیاں بھی کھائیں, وہ آپ ان کی آوازیں بھی سنیں, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سر یہ اتنے سارے کوانسیڈنس ایک ہی بندے کے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں, اور پاکستان کی تاریخ میں ہو رہے ہیں, اور پہلی دفعہ ہی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سوال کر لیا آپ نے. میں نے کتنی تسلی سے آپ کا سوال سنا, تو امید ہے آپ تسلی سے. پہلی بات یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی عالم دین, جو دین کا کام کرنے والا ڈومیننٹ پرسنالٹی, اس پہ کبھی 295C لگی ہی نہیں. لہٰذا کسی اور واقعے سے اسے کمپیئر کرنا کہ فلاں پہ بھی توہین مذہب لگی تھی, وہ تو 3 سال بعد باہر آیا تھا, انجینئر صاحب کیسے باہر آ گئے, تو مجھ سے پہلے کبھی کسی عالم دین پہ اس طریقے سے توہین مذہب کی دفعہ نہیں لگی اتنے بےہودہ طریقے سے کہ نقل کفر کرنے کے اوپر. یہ نہیں کہ میرا عقیدہ ہے, میں کسی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں, اس میں سب سے زیادہ تکلیف کرسچنس کو ہونی چاہیے تھی, لیکن ان کو بھی سمجھ ہے. آج تک انہوں نے میرے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا, انہیں پتا تھا کہ اس نے ہمیں ونریبل نہیں کیا, یہ تو ہارمونی کی بات کر رہا ہے. ان کو اعتراض نہیں ہے, اور نہ وہ انکار کر رہے ہیں اپنے اس عقیدے سے, اور ان کو تکلیف ہے کہ اس نے خود سے عقیدہ بنا کے پروڈیوس کیا. ہم نے عدالت میں 20 ریفرنسز کرسچنس کی بک سے رکھے اور 15 رکھے مسلمانوں کی کتابوں سے. سیم یہی ورڈ انہوں نے یوز کیے ہوئے کہ کرسچنس کا عقیدہ کیا ہے اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے. تو اس طرح کی کوئی پہلے ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی, لہٰذا مجھے کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اچھا, دوسری بات, ہمیں پتہ ہے ہم نے جو تکلیف کاٹی ہے, کس طرح دھوکے سے یہ سارے معاملات کیے گئے. ہمارے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا. پہلے جب یہ انہوں نے ڈیٹین کیا تو مجھے یہی تھا کہ کچھ دنوں بعد چھوڑ دیں گے ان کا ربیع الاول. پھر انہوں نے FIR کاٹی, میں نے کہا یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا, اور اوپر سے ہمارے وکلاء کو چلنے بھی نہیں دے رہی ہے. اور جب NCCIA کے حوالے ہوا تو اس وقت پھر ہماری لیگل ٹیم بدلی, اور ان کو میں نے کہا کہ یہ تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا. ان کا یہ تو واقعی معاملہ خراب ہو گیا, اتنے آسانی سے نبٹنے والا نہیں ہے, اس کے لیے ہمیں ایک اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں آپ کو بتاؤں, زندگی میں کبھی نہ اس موقع کے اوپر نہ اس سے پہلے کبھی مجھ سے اس حوالے سے کسی بھی ریاستی ادارے کے بندے نے یا کسی پولیٹیکل جماعت کے بندے نے رابطہ کیا ہو ڈائریکٹلی مجھ سے, یا مجھے کوئی کام اسائن کیا ہو, یا میری کسی بات کے اوپر مجھے کہا ہو کہ آپ نے یہ کہنا ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا. نیور. ایک آدھ واقعہ ہوا, وہ میں نے بتایا تھا کہ وزارت مذہبی امور کا معاملہ جو ایک پلان تھا وہ ختم ہو گیا. یا ایک دفعہ جب خان صاحب کو نکالا گیا تو مجھے یہ یعنی میرے تک انڈائریکٹلی پہنچا کہ جی آپ ISPR کے لیے نا ایک بیان دے دیں فوج کے حق میں. میں نے کہا فوج کے حق میں تو ہم پہلے ہیں ایز اے ادارہ رہا, ان کا پالیٹکس میں انوالومنٹ, اس کو ہم خان صاحب کے کیس میں بھی غلط سمجھتے تھے, آج بھی غلط سمجھتے ہیں, کل بھی غلط سمجھیں گے. تو یہ 2 موقع تھے. اس موقع پہ تو یہ میرے پہ بڑا مشکل وقت تھا. اگر میرے کسی نے کام آنا ہوتا تو میرے ماں باپ سے رابطہ کرتا, میرے ٹیم ممبر سے کوئی رابطہ کرتا, اور ہم جال پہ جال ہم پہ پھینکا جا رہا ہے اور ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے کنکلوڈ کر لیا تھا کہ میں اب فار ہول لائف پریزن میں ہوں, اور پھر میں نے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ میں نے 48 ایئرس کی ایج میں اتنا کام کر لیا ہے کہ میری ویڈیوز اب چلتی رہیں گی. کیونکہ جب میں پہلے دن وہاں گیا
تو جس چکی میں پروفیسر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا 8.5 سال سے میں یہاں ہوں. میں اگر آپ کو دردناک سارے مناظر بتاؤں تو آپ کا دل پسیج جائے, لیکن بتانا نہیں چاہتا. پھر بشپ صاحب لا کر وہاں پر بسائے گئے 8 بندوں کو نکال کے. انہوں نے بتایا 13.5 سال, جس کا بھی پتا چلے وہ سالوں میں. میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہو گیا. اور جب یہ نظراتی کونسل کا فیصلہ آیا, اللہ کی طرف میں رجوع لایا, لیکن میں نے کہا اب انہوں نے تو پکی ایک سمجھ لیں مور لگا دی, مجھے دفنا کے اس کے اوپر لینٹر ڈال دیا, کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا اب رہا معاملہ میرا وہاں پہ یعنی میری چکی کا وہاں پر ہونا. بیسیکلی 10 چکیاں ہیں, ان میں سے آخری 3 چکیاں ایسی ہیں توہین مذہب کی. بیسیکلی وہ ڈیتھ سیلز ہیں. کسی زمانے میں ڈیتھ سیلز ہوتے تھے, اب توہین مذہب والے بھی ظاہر ہے ڈیتھ سیل میں ہی ہیں, لائف ان پریزن ہے یا ان کو سزائے موت ہوئی ہے. وہ آخری 3 کے گیٹ بھی لادا ہے. زیادہ سکیور کسی بندے کو کرنا ہے تو وہاں پہ رکھیں گے. اس میں پروفیسر صاحب تھے اور 8-8 9 بندے 2 چکیوں میں تھے. ان کو نکالا گیا میرے آنے سے پہلے, اور ایک میں بشپ صاحب کو واپس لے آئے جو پہلے تھے لیکن کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہوئے تھے, اور ایک میں مجھے رکھا گیا. تو اچانک ایک دن مجھے آواز آئی, مجھے کسی نے نہیں آتے ایسے تھی. ہاں جی 90 ڈگری کے اوپر. تو یہ بن گیا. ہاں جی میں آپ کو بتا رہا ہوں, یعنی یہ توہین مذہب کی ہے نا چکیاں. میں آپ کے وہ کیمرے میں بتاتا ہوں. یہ آخری چکی تھی بشپ صاحب کی, یہ میری تھی, یہ تھی پروفیسر صاحب کی, یہ میری تھی, اور اس کے 90 ڈگری کے اوپر وہ میں آپ کو گوگل میپ پہ بھی بتا. یہ ہو گیا ایل شیپ میں. ہاں جی. میں نے ایک دن اچانک مجھے لگا کہ خان صاحب کی آواز ہے. ہونا چاہیے تھا, مجھے لوگ تعارف کرواتے ہیں وہاں کہ یہ خان صاحب ہے ساتھ والی چکی میں. کچھ نہیں, آواز آئی تو میں نے بشپ صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے. نہ مجھے کبھی انتظامیہ نے بتایا, نہ پروفیسر صاحب نے بتایا. اچھا اس کی شاید وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے گرمیاں تھیں, پنکھے چل رہے تھے, اس طرح آواز نہیں آتی تھی. ہاں اچھا میں نے جب یہ ذکر کہ میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے, تو مجھے بشپ صاحب نے کہا تو یہاں خان صاحب ہی ہے نا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں سب سے سینئر ہوں, یہاں 13.5 سال ہوئے ہیں. خان صاحب سے پہلے فلاں لوگ یہاں تھے, وہ ڈومیننٹ پاکستان کی کچھ پرسنالٹیز ہیں, وہ مشہور چکی ہیں. اس سے پہلے فلاں تھے. انہوں نے مجھے پورا پھر بتایا, کیونکہ ان کو سارے ملازم جانتے تھے, ان کے پاس ساری اس طرح کی رپورٹیں ہوتی تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی میں بھی تھا, میری چکی شفٹ کی, مجھے کھانسی تھی, خان صاحب کو رات کو نیند نہیں آتی تھی. میں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے مجھے یہ ساری جب بات بتائی تو اب وہ تو کوئی پارٹی نہیں تھے, ظاہر ہے وہ تو بےچارے اپنی ایک جیل کاٹ رہے تھے اتنے عرصے سے. صبح 9 بجے وہ تو نہیں رہے. نہیں وہ نہیں رہے نا. ہاں نہیں رہے. میں ظاہر ہے میں تو وہ بات کروں گا نا جو میں مطلب جو ایک گواہ تھے وہ چلے گئے. نہیں مجھے گواہی کی ضرورت نہیں. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں نا, میں پبلک پرسپشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی باتوں کی نہیں, پبلک پرسپشن تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ صحافی جو چکیوں کے قریب بھی نہ جائیں, اتنے وثوق سے جھوٹ بولیں, ٹویٹیں کریں اور کہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہاں پہ ہے, انجینئر تو وہاں ہے نہیں تھا, ان کے اوپر پورے ولاگ ہمارے صحافی کر دیں. شرم تو ان کو کرنی چاہیے. میں تو فزیکلی اندر سے ہو کے ہوں, مجھے تو سارے راستے پتہ ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا پلیٹ فارم حاضر ہے, یہ جتنے بڑے صحافی ہیں ان کو کہ میرے ساتھ آئیں, ایریل ویو نکالتے ہیں ہم اس کا اڈیالہ جیل کا, یہ کہتے ہیں نا ہم اندر سے ہو کے آئیں, یہ مجھے بتائیں توہین مذہب کی چکیاں کہاں ہیں, خان صاحب کی چکی کہاں ہے, ای کورٹ کہاں پہ ہے, کمرہ کہاں پہ ہے. یہ کمرے تک گئے ہوئے ہیں یا کورٹ تک جاتے ہیں؟ ای کورٹ تو الگ ہے, یہ بتا بھی نہیں سکتے. اور میں کم از کم 10 دفعہ اپنی چکیوں سے نکل کے باقی چکیوں سے ہوتا ہوا, راستے سے ہوتا ہوا, کیونکہ میں حوالاتی تھا, میری ملاقات باہر آتی تھی, قیدیوں کی ملاقات اندر جاتی ہے. خان صاحب کا اسپیشل کیس تھا, اگرچہ وہ قیدی تھے لیکن ان کی ملاقات ان کی چکیوں تک نہیں آتی تھی, بلکہ ان کو لے جایا جاتا تھا. اور آپ کی ملاقات بھی وہیں ہوتی تھی اپنی فیملی سے اسی جگہ؟ نہیں میں فیملی کو بلایا ہی نہیں, میں نے کہا وہ پینک کر جائیں گے. میں تو عام جہاں پہ لوگ ملاقات کرتے ہیں نا, سامنے ایک شیشہ لگا ہوا, ان کے لیے تو علیحدہ سے ایک کمرہ ہے. ہاں ان کا کمرہ میں نے اس لیے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک وکیل سردار صاحب, وہ چونکہ وکیل تھے, انہوں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی, اور وہ ان کے علاقے کے تھے, تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کی سفارش کے اوپر مجھے ایک دفعہ اپنے کمرے میں بلا لیا. تو وہاں پر ویسے رش نہیں ہوتا, مطلب لوگ نہیں جا سکتے اس طرف؟ نہیں, جو اس کی وہ پورا دن ہی وہاں رش لگا رہتا ہے. اس طرح جن کی واقفیتیں ہوتی ہیں نا وہاں پہ مینول کے مطابق آپ نہیں وہاں جا سکتے, لیکن نہیں جا سکتا ہوں, سفارش پہ آپ گئے. نہیں سفارش پہ ظاہر ہے وکیل کوئی آئے ملنے کے لیے, ہاں تو وہ جا سکتے ہیں. آپ جین مینول کے تحت تو وہاں اور کوئی نہیں گیا صرف؟ نہیں اور جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, صرف میں نہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں, اور لوگ بھی جاتے ہیں. سپرنٹینڈنٹ جب چاہے ملازے کے لیے بلا سکتا ہے, یہ اس کے پاس رائٹ ہے. جب بھی کوئی قیدی جاتا ہے نا جی, سب سے پہلے ملازے کے لیے اسی آفس میں جاتا ہے جہاں پہ خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے. نہیں ملاقات والا کمرہ الگ سے ہے, یہ سپرنٹینڈنٹ کے آفس کی بات ہے. ملاقات والے, ہاں ملاقات والا کمرہ لاتا ہے, اس میں نہیں مجھے بلایا, نہیں اس میں نہیں, وہ لاک تھا, وہ صرف خان صاحب کے لیے کھلتا ہے. کمرہ باہر سے میں نے لاک تھا, دیکھا ہے میں نے, مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ کمرہ ہے. تو وہاں پر مطلب کوئی بھی جا سکتا ہے نا قیدی؟
ہاں لیکن وہ خان صاحب کے لیے ابھی فی الوقت تو مخصوص ہے, وہاں پہ تالا لگا ہوتا ہے. اس کو دیکھ تو سکتا ہے نا کوئی. ہاں باہر سے گزرتے ہیں, ظاہر ہے وہ کسی کھڈ میں نہیں ہے. تو یہ صحافی وہاں جاتے ہیں, انہوں نے پاؤ ہلدی رکھ کے پنساری کی دکان کھول لی ہے, اور جو اندر سے ہو کے آیا, جس نے سارے راستے دیکھے ہوئے ہیں, اسے پتا ہے. اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا میں اس کو بیان کرتا, ورنہ تو میں اپنی پہلی ویڈیو میں بیان کرتا. یہ تو بھٹی صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ نے خان صاحب کا ذکر نہیں کرنا پلیز. انہوں نے کہا نہیں میں تھوڑا سا ذکر تو کروں گا. یہ ان کی پوڈ کاسٹ میں نے جواب دیا, ورنہ میں اپنا بیانیہ 2 گھنٹے کا دے چکا تھا. میں نے جیل کی زندگی کو ڈسکس ہی نہیں کرتا. آپ نے انجینئر محمد مرزا کی گفتگو سنی اور سید ذیشان عزیز کی. ناظرین ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون سچ بول رہا تھا اور کون جھوٹ بول رہا تھا, کیونکہ سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے عوام کی عدالت. ناظرین آپ کو یہ بھی پتا ہوگا انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر 295C لگی, 100 غالباً 2-3 دن جیل میں رہے. سے باہر آتے انجینئر محمد علی مرزا نے ایسے رازوں سے پردہ اٹھایا جو PTI کو برداشت نہ تھے. انجینئر محمد مرزا کا کہنا تھا عمران خان کو اندر دیسی گھی کے پراٹھے اور دیسی مرغی ملتی تھی. PTI کا کہنا ہے اس کو بالکل تنہائی میں رکھا ہے, اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا. باقی اللہ جانتا ہے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. شان کے بہت زبردست سوال تھے اور انجینئر نے بھی بہت بہادری سے جواب دیا. ناظرین آپ بھی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیا کریں, آپ کی رائے ہمارے لیے بہت معنے رکھتی ہے. اس سے گزارش ہے نیچے ڈسکرپشن میں ہم نے واٹس ایپ چینل کا لنک دے دیا, آپ لازمی جا کے اسے فالو کر لیں. PTI اور عمران خان سے ریلیٹڈ نیو اپڈیٹس ملے گی اور کرکٹ کی بھی. اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.